बीबी जी, साईं दूसरा निकाह करने जा रहे हैं, आप रोकेंगी नहीं? मुलाजमा ने उसकी हालत देखकर तड़पते हुए कहा था। वो अपने आप से भी बेगानी लग रही थी। ये वो हसीन औरत थी ही नहीं जिस पर साईं ने दिल हारा था। मुलाजमा की बात सुनकर वो धीमे से मुस्कुराई थी। मैं हरगिज़ नहीं रोकूंगी। जो मर्द हाथ छुड़ा ले उसे रोका नहीं करते। मुलाजमा ने उसके कदमों में बैठते हुए घुटनों पर हाथ रख दिए। आप एक बार कोशिश तो करें ये शादी रोकने की। अब तो वो वजह भी नहीं है जिसकी वजह से साईं को ये दूसरा निकाह करने की ज़रूरत है। बता क्यों नहीं देती आप? उसने मुलाजमा की बात काट दी। मैं उसे क्यों बताऊं? क्या उसे मेरे साथ रहने के लिए किसी वजह की ज़रूरत थी? मैंने अपनी ज़िंदगी के 17 साल उसकी मोहब्बत के पीछे कुर्बान किए हैं। पागलों की तरह उसको चाहा था और अब दूसरी शादी करके मेरी मोहब्बत को भुला बैठा है। तो मैं भी हरगिज़ उसे रोकूंगी नहीं। आंसू कब पलकों की दहलीज पार करके गालों पर बहने लगे। उसे खबर ही नहीं हुई। मुलाजमा ने उसे अफसोस से देखा था। दूर से शाह हवेली के हंगामे शुरू होते दिखाई दिए थे। आज उसका निकाह था और उसका दिल चाह रहा था कि वो कहीं दूर भाग जाए, कहीं इतनी दूर जहां पर कोई उस तक न पहुंच पाए। शाह हवेली को दुल्हन की तरह सजाया गया था और ऐसी शान और शौकत से सजावट की गई थी कि जो भी देखता दांतों तले उंगलियां दाब लेता। आखिर कासिम शाह के लाडले और अकलौते पोते की शादी थी। एहतशाम शाह ने शेरवानी पहनते हुए एक नज़र अपने आप को आईने में देखा। उसके चेहरे पर खुशी की कोई रमक मौजूद नहीं थी। और होती भी कैसे? वो ये शादी कौन सा अपनी मर्जी से कर रहा था। कमरे से बाहर निकलने से पहले उसने एक आखिरी दफा उस कमरे को देखा और बेड के साइड टेबल पर पड़ी तस्वीर को। फिर अपने आंसू अंदर ही अंदर उतारते हुए वो कमरे से बाहर निकलकर लॉन में आ गया, जहां पर निकाह की तकरीब बस शुरू होने को ही थी। कौन कहता है कि मर्द मजबूर नहीं होते? इस पल अगर कोई एहतशाम शाह को देखता तो कहता कि हाँ, मर्द मजबूर होते हैं। उसकी होने वाली बीवी गजल भी अपने घर वालों के हमरा पहुंच चुकी थी। हर तरफ से शोर और हंगामे की आवाजें आ रही थीं और उसका दिल चाह रहा था कि जल्द से जल्द ये सब खत्म हो तो यहां से बाहर निकले। ऐसे लग रहा था जैसे दम घुट जाएगा। वो चुपचाप जाकर स्टेज पर बैठ गया। गजल को उसके साथ लाकर बिठा दिया गया था। वो उसकी तरफ मुतवज्जे होते हुए बड़े शौक से लहजे में बोली, तुम तो बहुत हैंडसम लग रहे हो। मुझे बताओ मैं कैसी लग रही हूं? एहतशाम शाह का दिल चाहा कि वो कहे कि इस वक्त तुम मुझे मेरी खुशियों के कातिल लग रही हो, मगर वो चुप रहा। उसके दादा की नजरें उसी पर थीं जैसे वो उसे वार्निंग दे रहे हों कि अगर तुमने जरा सी भी गड़बड़ करने की कोशिश की तो अंजाम याद रख लेना। तभी स्टेज के करीब खड़ी कुछ औरतों की आवाजें उसके कानों से टकराने लगी। वो ये कह रही थी कि पहली शादी तो शाह ने अपनी पसंद से की थी, अब ऐसा भी क्या हो गया कि दूसरी करनी पड़ रही है। दूसरी ने सर्द आह भरी। बड़े लोग ऐसे ही होते हैं। जब औरत से दिल भर गया तो उसके सर पर सौतन ले आए। पता नहीं इरम बीबी कहाँ पर हैं और किस हाल में हैं। इरम का नाम सुनकर शाह के दिल पर जैसे किसी ने खंजर चला दिया था। वो कब से उसको याद करने की कोशिश से बच रहा था। बार बार उसी का जिक्र सामने आ रहा था। मौलवी साहब ने निकाह शुरू किया तो उसने दिल पर पत्थर रखकर हाँ कर दी। फिर रस्मों की बारी आ गई और इस सारे अरसे के दौरान वो सर नीचे करके खामोश बैठा रहा। उसे नहीं मालूम था कि उसके आस पास क्या हो रहा है। कुछ देर के बाद गजल को कमरे में ले जाया गया और साथ ही कासिम शाह ने उसको हुक्म दिया कि वो भी कमरे में जाए। और बस यहीं पर आकर एहतशाम शाह के सब्र की हद खत्म हो गई थी। मैंने आपकी मर्जी के मुताबिक निकाह तो कर लिया, मगर अब आगे क्या होगा मैंने इसका वादा हरगिज़ नहीं किया था। एक शाकी नज़र उसने अपने बाप पर डाली जो चुपचाप खड़ा था। अगर वो अपने बेटे की हिमायत में बोल पड़ता तो आज यूं एहतशाम शाह को अपने ख्वाब और मोहब्बत की कुर्बानी तो ना देनी पड़ती। लेकिन उन्होंने आज भी हमेशा की तरह अपने बाप के पीछे खड़े होकर उसे मायूस ही किया था। वो चुपचाप लॉन में चला आया। आज उसकी शादी की पहली रात थी और वो बाहर लॉन में बैठा इरम को याद कर रहा था। उसे याद आया कि उसकी और इरम की शादी की रात कितनी हसीन थी। वो बेहद हसीन लग रही थी और एहतशाम शाह के लिए उस पर से नज़र हटाना मुश्किल हो रहा था। वो बार बार उसकी तरफ देखे जाता और उसके सब कज़न्स और दोस्त उसे छेड़ते कि कमरे में जाके भाभी को जी भर के देख लेना,
ابھی مہمانوں کے سامنے تو شرم کرو۔ لیکن وہ اپنی نظریں ہٹا ہی نہیں پا رہا تھا۔ ارم کا دھیمے دھیمے ہنسنا اس کے دل کے تاروں کو چھیڑے جا رہا تھا۔ وہ کمرے میں بیٹھی اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ جب وہ دستک دیکھ کر اندر داخل ہوا، گھونگھٹ اٹھاتے ہی ارم کی جانب سے پہلا مطالبہ ہوا، لائیے، کہاں ہے میری منہ دکھائی؟ اس نے ہاتھ آگے کیا تو وہ شرارت سے کہنے لگا، کون سی منہ دکھائی؟ تمہارا منہ تمہیں بچپن سے دیکھتا آ رہا ہوں۔ ارم نے ناراض ہو کر رخ پھیر لیا اور دوسری طرف منہ کر کے بیٹھ گئی۔ چاہیے، میں نہیں آپ سے بولتی، اور اگر آپ کو میرا منہ دیکھنا اتنا ناپسند ہے تو اب کبھی آپ کو شکل نہیں دکھاؤں گے۔ شاہ نے ہنستے اسے اپنے بازوؤں کے گھیرے میں لے لیا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہا، بس ساری عمر تمہاری شکل ہی تو دیکھنی ہے۔ میرا بس چلے تو میں تمہارے ساتھ اس کمرے میں ساری زندگی گزار دوں۔ یہ سب سن کر وہ شرما گئی تھی اور اس کے چہرے پر شرم کے سارے رنگ سمٹ گئے تھے۔ شاہ نے اپنی جیب سے خوبصورت سی ڈبیا نکالی جس کے اندر ہیرے کی چکمگاتی انگوٹھی تھی۔ ارم کی خوبصورت سی انگلیوں میں پہنا کر اس نے اس کے ہاتھ چوم لیے۔ آج میری زندگی کا سب سے بڑا اور حسین دن ہے۔ میرے لیے خواب ہی ہے کہ میں نے تمہیں پا لیا۔ ارم نے اس کے دونوں ہاتھ تھام کر لبوں سے لگاتے ہوئے کہا، یہ میرے لیے بھی ایک خواب ہی ہے، اور آپ خدا کا حسین تحفہ ہیں جسے میں نے ساری عمر دعاؤں میں مانگا ہے۔ وہ اس وقت اتنی حسین لگ رہی تھی کہ شاہ کا دل بے قابو ہو گیا۔ بے اختیار وہ لائٹیں بجھاتا ہوا اس کو اپنی آغوش میں لے گیا۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی اسے آوازیں دے رہا تھا۔ اچانک سے جب اس نے آنکھیں کھولیں تو دیکھا وہ ابھی بھی لان میں تھا۔ چوکیدار اس کے سر پر کھڑا اسے کہہ رہا تھا، صاحب اندر چلے جائیں، آپ بیٹھے بیٹھے سو گئے تھے اور گرنے ہی والے تھے، اسی لیے میں نے آپ کو جگا دیا۔ وہ بغیر کچھ کہے چپ چاپ اندر لاؤنج میں آ گیا۔ نماز کے لیے اٹھی ہوئی اس کی ماں اسے دیکھتے ہی بھاگ کر اس کے قریب آئی تھی۔ میرے بیٹے، مجھے معاف کر دو، میری وجہ سے تمہیں یہ سب کرنا پڑا، لیکن اب بیٹا جب تم نے دوسری شادی کر ہی لی اور ایک ذمہ داری اٹھانے کا وعدہ کر ہی لیا ہے تو اس لڑکی کے ساتھ یہ اچھا نہیں ہے کہ تم نے اسے ساری رات کمرے میں اکیلا چھوڑ دیا۔ احتشام شاہ نے اپنی آنکھیں ملتے ہوئے گھڑی کی جانب دیکھا تو صبح کے 5 بجا رہی تھی۔ اماں جان ذمہ داری اٹھانے کی بات نہیں ہوئی تھی، مجھے یہ نکاح کرنے کی دھمکی دی گئی تھی تو میں نے کر لیا، اب بس اس سے آگے کی مجھ سے کوئی امید نہیں رکھی جائے۔ اسی وقت قدموں کی چاپ سنائی دی اور ساتھ ہی قاسم شاہ کی گرجدار آواز پہ، اگر تم نے یہ نکاح کر ہی لیا ہے تو اسے نبھاؤ گے بھی، ورنہ تم سوچ ہی سکتے ہو کہ ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ ان کے لہجے میں واضح طور پر دھمکی موجود تھی۔ اگر وہ اپنی ماں کی وجہ سے مجبور نہ ہوتا تو انہیں بتاتا کہ وہ ضد میں ان سے بھی 4 ہاتھ آگے ہے، مگر وہ وقت مجبور تھا۔ وہ درست لہجے میں بولے، اپنے کمرے میں جاؤ اور وقت پر ولیمے کے لیے تیار ہو جانا۔ وہ پیر پٹکتا ہوا کمرے میں آ گیا۔ اسے امید تھی کہ شاید وہ جاگ رہی ہوگی، اسے دیکھتے ہی اس سے شکوے شکایات شروع کر دے گی، مگر توقع کے برخلاف وہ تو سکون سے سوئی ہوئی تھی، جیسے کوئی پرواہ ہی نہ ہو کہ اس کا شوہر رات کو کمرے میں آیا ہے یا نہیں۔ وہ چپ چاپ جا کر صوفے پر سو گیا۔ 12 بجے کے قریب ملازمہ نے دروازے پر دستک دی تو وہ دونوں اٹھے تھے۔ ایک پل کو غزل اسے دیکھ کر حیران ہوئی کہ وہ کب آ کر یہاں پر سویا۔ پھر وہ دروازہ کھولنے چلی گئی۔ ملازمہ نے قاسم شاہ کا پیغام دیا کہ وہ دونوں تیار ہو کر ناشتے کی میز پر آ جائیں۔ اس سے پہلے غزل اسے کچھ کہتی وہ خود ہی کہنے لگا، تم جانتی ہو کہ میں نے یہ شادی تم سے کس وجہ سے کی ہے، اسی لیے مجھ سے کوئی شکوہ شکایات مت کرنا کہ میں رات کمرے میں کیوں نہیں آیا۔ یہ کہہ کر وہ واش روم چلا گیا۔ اسی وقت غزل کو کسی کی کال آئی، دیکھا تو ماں کا فون تھا۔ وہ پوچھ رہی تھی کہ احتشام کمرے میں ہے یا نہیں، تو غزل نے اکتا کر جواب دیا، پتہ نہیں کب آیا کب نہیں، آتے ہی صوفے پر سو گیا۔ آپ نے تو کہا تھا وہ میرا حسن دیکھ کر پاگل ہو جائے گا، اس نے تو مجھے نظر بھر کر دیکھا بھی نہیں۔ وہ بہت آہستہ آواز میں بات کر رہی تھی تاکہ شاہ تک آواز نہ پہنچے۔ اس کی ماں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، پاگل لڑکی، بنا بنایا کھیل مت بگاڑ دینا، پہلے ہی بہت مشکلوں سے تمہاری شادی شاہ سے ہوئی ہے، اب کوئی بھی ایسی بات نہ کرنا جس کی وجہ سے وہ اپنا دل تم سے خراب کرے۔ غزل نے غصے سے فون کاٹ دیا۔ ایک تو سب مجھے ہی بھاشن دینے لگتے ہیں، یہ نہ کرو وہ نہ کرو۔ بڑبڑاتے ہوئے وہ اپنے لیے کپڑے نکالنے لگی۔ ولیمے کی تقریب شام میں ہی شروع ہو گئی تھی اور رات گئے تک جاری رہی۔
کل کی طرح آج بھی اس نے کسی رسم میں حصہ نہیں لیا، بلکہ چپ چاپ سر جھکائے بیٹھا رہا۔ ادھر ادھر دیکھتا رہا، غزل کی طرف اس نے نظر بھر کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ جو سمجھ رہی تھی کہ آج وہ اپنے حسن سے اسے گھائل کرنے میں کامیاب ہو جائے گی، اپنی جگہ پر دل ملا کر رہ گئی۔ احتشام اپنے دوستوں کے پاس جانے کے لیے اسٹیج سے اٹھ گیا۔ ابھی وہ ان سے 2-4 قدم دور ہی تھا جب اس کے کانوں میں عزیر کی آواز سنائی دی۔ وہ کہہ رہا تھا، یار اپنے شاہ کو دیکھا ہے؟ کیسا منہ بنا کر بیٹھا ہے۔ اور یہی شاہ تھا جو اپنی پہلی شادی پر اس قدر خوش تھا کہ سب کہہ رہے تھے اسے نظر لگ جائے گی۔ اس کا قدم وہیں پر رک گئے۔ ان دوستوں کے اس کی طرف پیٹھ تھی، اسی لیے وہ اسے دیکھ نہیں پائے۔ دوسرے نے بھی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا، ہاں ٹھیک کہہ رہے ہو، اور دیکھو نا، نظر تو لگ گئی، چاہے 7 سال بعد ہی صحیح۔ وہ چپ چاپ وہاں سے ہٹ کر نسبتاً پرسکون سے گوشے میں چلا گیا۔ 7 سال پہلے یہی لان تھا، یہی لوگ تھے اور ایسی ہی سجاوٹ تھی۔ فرق یہ تھا کہ غزل کی جگہ پر ارم تھی اور اس کی جگہ پر وہ احتشام تھا جو زندگی اور خوشی سے بھرپور تھا۔ ارم کاسنی یہ رنگ کی میکسی میں بہت حسین لگ رہی تھی۔ حسین تو وہ پہلے ہی تھی اور میک اپ نے تو بس اس کے حسن کو نکھارا تھا۔ اسٹیج پر بیٹھتے ہی ارم نے اس کو چٹکی کاٹی تھی۔ وہ اچھل کر اس کی جانب متوجہ ہوا۔ کیا ہوا؟ مجھے بھوک لگ رہی ہے، اس نے معصوم سی صورت بنا کر کہا۔ وہ حیرانی سے بولا، تم کیا چاہتی ہو؟ میں تمہیں سب کے سامنے یہاں پر اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں؟ دادا جان نے دیکھ لیا تو ہم دونوں کو پھر اسی وقت یہاں سے نکال باہر کریں گے کہ ہم نے سرعام ہی رومانس شروع کر دیا۔ وہ سرگوشی میں بولا تو ارم ہنسنے لگی۔ میرا مطلب تھا کہ مجھے یہ ساری گوشت والی ڈشز نہیں کھانی، مجھے فاسٹ فوڈ کھانا ہے، ارم نے وضاحت سے کہا۔ تو وہ سوچ میں پڑ گیا۔ ارم کی بات گھر وہ ڈال جیسا ہوا ہی نہیں سکتا تھا، یا اس فلم کا دبا کر تسلی دی کہ میں کچھ کرتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی اس کے کہنے پر جلدی سے سب مہمانوں کو کھانا کھلا کر رخصت کر دیا اور وہ دونوں کمرے میں آ گئے۔ کمرے میں آتے اس نے ارم کو فٹافٹ کپڑے بدلنے کو کہا۔ وہ حیران ہوئی، تمہیں کھانا کھانا ہے نا؟ شاہ نے پوچھا تو جھٹ پٹ اس نے نام میں سر ہلا کر، تو جلدی سے کپڑے بدل لو، ہم کھانا کھانے باہر جا رہے ہیں۔ شاہ نے آرام سے آواز میں اپنا پلان بتایا تو وہ خوشی سے اچھلنے لگی۔ ہائے، ہم شادی کی پہلی رات ہی ڈیٹ پر جا رہے ہیں؟ پہلی نہیں، دوسری۔ پہلی رات تو ہم کل گزار چکے، بھول گئی ہو یا یاد کروا دوں؟ تو شام نے شوخ اور معنی خیز لہجے میں کہا تو وہ خود میں سمٹ کر رہ گئی۔ احتشام شاہ، کمرے میں آؤ۔ غزل کی چنگھاڑتی ہوئی آواز پر وہ ہوش میں آیا تھا۔ اسے علم بھی نہیں ہو سکا کہ کب وہ غزل کے ساتھ حویلی بھی پہنچ گیا تھا۔ سارے راستے وہ ارم کی یادوں میں ہی تو کھویا رہا، اور اب غزل نے سوچ کی دنیا میں اس سے واپس لا پھینکا۔ غزل کے اس طرز تو کھاتے بھی سارے گھر والے ہی حیران رہ گئے تھے۔ ہمارے سے غزل کو دیکھا، یہ کیا طریقہ ہے شوہر سے بات کرنے کا؟ ایسے بلاتے ہیں کیا؟ ہمارے گھر کی بہو نے آج تک شوہر کو ان کے نام سے نہیں بلایا۔ ان کے لہجے سے صاف صاف ناگواری چھلک رہی تھی۔ غزل نے ان کو دیکھا۔ دادا جان، آپ تو مجھ سے بات ہی نہ کریں، یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے ہی ہوا ہے۔ نہ آپ زبردستی ہم دونوں کی شادی کرواتے اور نہ ہی یہ سب ہوتا۔ دیکھیں اپنے لاڈلے پوتے کو، کل سے کمرے میں بھی نہیں آیا۔ وہ ہم نے غزل کی نماز سن کر بھاگتا ہوا لاؤنج میں آیا تھا اور یہ سب سنتے ہی بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ وہ بے اختیار اسے ٹوک گیا۔ تم دادا جان سے ایسی بات نہیں کر سکتی، معافی مانگو ان سے۔ غزل ہاتھ نچا کر اونچی آواز میں بولی، میں کیوں معافی مانگوں؟ معافی سے تم سب کو گھر والے مجھ سے مانگو گے۔ کیا میری طرح کی بھی کوئی دھن ہوتی ہوگی جس کا شوہر اسے چھوڑ کر ساری رات پہلی بیوی کی یادوں میں گزارتے؟ نیا دلہن بنی وہ نیون صاحب کو کٹہرے میں کھڑا کر کے چلا رہی تھی جیسے وہ حاکم ہو سب محکوم۔ قاسم شاہ نے دم گھو کر اس کو دیکھا تھا۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ غزل کالج اس قدر بھی بدتمیز ہو سکتا ہے۔ انہوں نے تو ہمیشہ اسے دھیمے لہجے میں ہی بات کرتے سنا تھا، اور اس کے اخلاق کے ہی تو وہ گرویدہ تھے۔ جب وہ پریشان ہو کر بولا، یہ تم کس طرح سے اور کس انداز میں بات کر رہی ہو؟ میرا نہیں خیال کہ فیاض احمد نے تمہیں اس طرح کی تربیت دی ہے۔ غزل منہ بنا کر انہیں دیکھا۔ دادا جان، میں اس وقت بہت غصے میں، میرا موڈ بہت خراب ہے، اور یہ ثواب کے نہیں ہے، سلاٹ لے پوتے کی وجہ سے۔ اگر اس نے شادی نہیں کرنی تھی تو نہ کرتا،
میری زندگی کیوں برباد کرنے پر تلا ہے؟ ماں بیگم نے شاہ کو اشارہ کیا کہ وہ اس سے چپ کروائیں، ورنہ قریب تھا کہ بدتمیزی کی ساری حدیں پار کر دیتی۔ اور قاسم شاہ کو اور برا لگتا۔ وہ جلدی سے آگے بڑھا اور کمرے میں لے آیا۔ پھر تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ تم سے اس قدر بدتمیزی سے بات کیوں کر رہی تھی؟ اب میں سے آج تک کسی کی قیمت نہیں ہوئی، کنسرٹ سے مخاطب ہوں۔ غزل نے استحصائیہ انداز میں اسے دیکھا۔ ہاں، وہ تو نظر آ ہی رہا ہے کہ تم میں ہمت نہیں تھی، ورنہ تم مجھ سے شادی سے انکار نہ کر دیتے۔ غزل نے اس کی دکھتی رگ پر وار کیا تھا۔ وہ خاموش سا ہو گیا، اپنا لہجہ تھوڑا دھیما کیا۔ دیکھو، میں جانتا ہوں کہ تمہیں برا لگا ہے، مگر تم میری سچویشن سمجھنے کی بھی کوشش کرو۔ میرے لیے یہ سب ایک خواب سا ہے، مجھے اس حقیقت کو سمجھنے میں تھوڑا وقت لگے گا۔ غزل کو سمجھاتے ہوئے بے اختیاری سے نرم یاد آئی کہ اگر وہ یہاں پر ہوتی تو ایسے ہی ری ایکٹ کرتی، اور ارم تو اس کے ساتھ ساتھ کسی اور کو بھی بہت بری طرح سے یاد آئی تھی۔ قاسم شاہ صاحب نے کمرے میں ادھر سے ادھر چکر کاٹتے ہوئے سوچ رہے تھے کہیں میں نے جلد بازی میں غلطی تو نہیں کرتی، غزل کو اس گھر کی بہو بنا کر۔ کیا میرا فیصلہ غلط ہے؟ غزل کی زبان کا جو جوہر آج انہوں نے دیکھے تھے وہ تو انہیں حیران کر دینے کو کافی تھے۔ انہوں نے تو ہمیشہ اس کو بھی لہجے میں بات کرتے سنا تھا، اور وہ اس کے اخلاق کے ہی تو گرویدہ تھے، تبھی تو اس کو اپنے پوتے کی دلہن بنانے کا سوچا تھا۔ مگر وہ اس طرح سے آج بات کرے گی تو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ یا بے اختیار ان کو ارم کی یاد آئی تھی۔ وہ بچی کے ساتھ میں کتنے برے سے پیش آتا تھا، ہم نے اتنے سخت لہجے میں بات کی تھی، مگر مجال ہے جو اس نے کبھی پلٹ کر مجھے جواب دیا ہو۔ ہمیشہ غزل و احترام سے ہی بات کرتی تھی، دادا جان کہہ کر میرے آگے پیچھے پھرا کرتی تھی۔ وہ بیٹھ گئے، پھر یہ کہہ کر خود کو تسلی دی کہ ہو سکتا ہے غزل اس طرح ان کی نہ ہو، بس احتشام کے رویے کی وجہ سے وہ ہائپر ہو گئی ہو۔ اپنے آپ کو تسلی دیتے ہوئے وہ سونے کے لیے لیٹ گئے۔ اگلی صبح اپنے کا روشن سورج حویلی میں نمودار ہوا تو حویلی کے معمولات شروع ہو گئے۔ غزل کے لیے ہم نے ناشتے پر بھرپور اہتمام کیا گیا تھا، طرح طرح کے پکوانوں سے میز سجا دی گئی تھی۔ وہ تیار ہو کر آئی تو سبھی نے اسے تعریف کی تھی، سوائے اس کے جس کے منہ سے وہ سننا چاہتی تھی۔ قاسم شاہ نے مسکراتے ہوئے اسے بیٹھنے کو کہا تو وہ بیٹھ گئی۔ ابھی کسی نے کھانا بھی شروع نہیں کیا تھا۔ غزل نے سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آپ سب سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں۔ اس کے لہجے میں سرسراہٹ زیادہ تھی، وہ کوئی بہت اہم بات کرنے جا رہی تھی۔ شاہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ کمرے میں تو اس نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا کہ وہ کوئی بات کرنا چاہتی ہے۔ قاسم شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا، بولو بیٹی، کیا بات ہے؟ ایک لمحے کو چپ ہوئی، پھر دوسرے ہی لمحے کہنے لگی، میں چاہتی ہوں کہ احتشام شاہ ارم کو طلاق دے دیں۔ کھانے کی میز پر ایک دم سناٹا سا پھیلا تھا۔ شاہ نے غصے سے اٹھ کر کھڑا ہوا، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی یہ سب کہنے کی، جب تمہیں اچھے سے پتا تھا کہ جو میری زندگی میں اور کیا حیثیت رکھتی ہے، اور سب کے جاننے کے باوجود اگر تم نے شادی کی ہے تو اب یہ بات کہنے کا کیا جواز بنتا ہے؟ شاہ کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کو اٹھا کر اس گھر سے باہر پھینک دے اور اس کو اس کی اوقات یاد دلا دے۔ قاسم شاہ اس کو اشارے سے پرسکون رہنے کا کہنے لگے اور غزل کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا کہ یہ بات تو شادی سے پہلے اچھے سے طے کر دی گئی تھی کہ ارم کا فیصلہ صرف اور صرف احتشام شاہ کے ہاتھ میں ہے، اور تم لوگ کبھی بھی اس کو اپنی مرضی کے فیصلے پر مجبور نہیں کرو گے۔ تبھی یہ بات کیوں؟ غزل کی آنکھوں میں آنسو بھر لیے۔ دادا جان، اگرچہ میرے بابا آپ کے بہت ہی اچھے دوست ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ہمیشہ آپ کو اپنے باپ کی طرح ہی سمجھتے رہے ہیں۔ انہوں نے مجھے بھی یہی کہا کہ میں آپ کو اپنے سگے دادا جان ہی سمجھوں اور اس گھر کو اپنا۔ اسی لیے تو میں نے اتنے حق سے یہ بات کہہ دی، کیونکہ میں بہت انسیکیور ہوں۔ جب تک یہ ارم رہے گی میرے ساتھ کبھی بھی یہ ایڈجسٹ نہیں ہو سکیں گے، اور آپ کیا چاہتے ہیں کہ جس وجہ کے لیے آپ نے شادی کروائی ہے وہ پوری ہی نہ ہو؟ اس نے خاصی بے باکی سے یہ بات کہہ دی تھی، اس سے پہلے کہ وہ غزل کو سمجھاتے
احتشام شاہ نے دو ٹوک انداز میں کہہ دیا، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا جیسا تم سوچ رہی ہو۔ جس طرح سے وہ سمجھنا وہ میری زندگی کا آخری دن ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ ناشتے کی میز سے واک آؤٹ کر گیا تھا۔ غزل نے اس سے رب کے لیے اتنی دیوانگی دیکھ کر سر پکڑ لیا تھا۔ دل میں سوچنے لگتا ہے مجھے خود ہی ارم کا پتہ راستے سے ہٹانا پڑے گا، ورنہ تو میں کبھی بھی شاہ کو حاصل نہیں کر پاؤں گی۔ یہ تو اس سے عمل ہو چکا تھا۔ وہ فی الحال پرانی حویلی میں رہ رہی تھی جو یہاں سے 2-3 گلیوں کے فاصلے پر ہی تھی۔ ناشتے کے بعد جب سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تو ایک ملازمہ کو ساتھ لیا پرانی حویلی چلی آئی۔ ارادہ تو یہی تھا کہ وہاں پر جاتے ارم سے 2 ہاتھ کرے گی اور اس کی بہت زیادہ انسلٹ کرے گی، مجبور کرے گی کہ وہ شاہ کو چھوڑ دیں، لیکن ایسا کچھ کرنے کی نوبت ہی نہیں آئی تھی کیونکہ ملازمہ کے مطابق وہ گھر پر نہیں تھی، اور ارادے کو کسی اور دن پر ملتوی کرتے ہوئے وہ واپس لوٹ آئی۔ حویلی کی ملازمہ رجو کو اس نے پاس بٹھا لیا اور کہنے لگی، مجھے یہ تو بتاؤ کیا شاہ ارم سے بہت محبت کرتے ہیں؟ میں نے سنا ہے کہ ان دونوں کا شادی سے پہلے بھی چکر چلتا رہا تھا۔ ملازمہ پرجوش ہو کر بتانے لگی، جی بی بی جی، ارم بی بی اور شاہ سائی تو بچپن سے ایک دوسرے سے محبت کرتے آ رہے ہیں، تو سارا بچپن اور جوانی صرف یہ تھی گھومتے ہوئے گزری ہے۔ انہوں نے بڑی مشکلوں سے ارم بی بی سے شادی کی تھی کیونکہ بڑے سائیں تو مانتے ہی نہیں تھے کہ ایک مزارے کی بیٹی کو وہ ہرگز بھی گھر کی بہو نہیں بنا سکتے۔ اصل میں شاہ صاحب کے دادا جان کو اپنی حویلی کے مان مرتبے پر بہت فخر ہے، اور وہ یہی چاہتے تھے کہ شاہ سائیں کی شادی کسی اونچے خاندان میں کی جائے، مگر احتشام شاہ بھی اپنی ضد پر اڑ گئے۔ انہوں نے سب کو بتا دیا تھا کہ اگر وہ شادی کریں گے تو صرف بیوی سے، ورنہ کسی سے نہیں کریں گے۔ دوسری طرف دادا جان نے بیوی کے گھر والوں کو بھی بہت دھمکیاں دی کہ اگر وہ یہاں سے کہیں اور نہیں گئے تو ان کے حق میں بہت برا ہوگا، اور وہ غریب لوگ بیچارے کہاں حویلی والوں سے مقابلہ کر سکتے تھے۔ اسی لیے گاؤں چھوڑ کر ساتھ والے گاؤں میں چلے گئے، لیکن شاہ صاحب کو جب پتہ چلا تو وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ان کے پاس چلے گئے اور اعلان کر دیا کہ جب تک یہ لوگ واپس گاؤں نہیں آئیں گے وہ بھی نہیں آئیں گے۔ آخر ان کی ضد کے آگے مجبور ہو کر دادا جان کو ان سب کو واپس گاؤں بلانا پڑا۔ انہیں یہ تھا کہ کچھ عرصے تک احتشام کا شاہ کا دل بھر جائے گا تو لمبی بی کو چھوڑ کر، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ بیوی کے بھی بہت رشتے آئے لیکن انہوں نے سب کو انکار کر دیا، اور آخر سب کو ان کی ضد کے آگے ہار ماننی پڑی اور ان کی شادی بہت دھوم دھام سے ہو گئی۔ غزل ہم نے سوچ میں پڑ گئی، تو اس کا مطلب ہے کہ احتشام شاہ اور ارم کو الگ کرنا بہت ہی زیادہ مشکل ہے۔ پھر وہ پوچھنے لگی کہ یہ بتاؤ سب گھر والوں کا ارم سے کیسا رویہ تھا؟ ملازمہ افسوس سے کہنے لگی، اصل میں اس گھر میں چلتی تو دادا جان کی ہی ہے۔ ہم نے احتشام کے والد ابتسام شاہ کا نہ تو اس گھر پر کوئی ہولڈ ہے نہ ہی گاؤں پر۔ دادا جان نے شروع ہی سے انہیں اپنے بس میں رکھا ہے، ان کے آگے وہ بول ہی نہیں سکتے، اور احتشام صاحب کی ماں بیگم بہت اچھی ہیں، وہ ملازموں کا بھی بہت خیال رکھتی ہیں، اور ارم بی بی کو بھی انہوں نے اپنی بیٹی بنا کر رکھا تھا، ان سے بہت پیار کرتی تھی۔ لیکن دادا جان، ان کو تو ارم بی بی سے خدا واسطے کا بیر تھا، انہوں نے کبھی بھی ارم بی بی سے پیار سے بات نہیں کی، ہمیشہ ان کو ڈانٹتے رہتے تھے۔ اگر بی بی حویلی کے وارث دیتی تو جانے کا دل بھی نرم پڑ جاتا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ آخر وہ بھی کب تک انتظار کرتے، 7 سال تو بڑا عرصہ ہوتا ہے۔ جی اسی لیے تو بس انہوں نے احتشام شاہ سائیں کو زبردستی شادی کے لیے راضی کر لیا۔ غزل کو بہت تجسس ہو رہا تھا، یہ تو بتاؤ کہ آخر کیسے راضی کیا؟ مجھے وہ وجہ جاننی ہے جس نے احتشام شاہ کی اکڑ کو ختم کر کے اسے میرا شوہر بننے پر مجبور کیا۔ اس سے پہلے ملازمہ کوئی جواب دیتی، قاسم شاہ کی آواز سنائی دی، رجو، کیا ساری کہانی اور ساری باتیں آج ہی بتا دو گی؟ ان کے لہجے میں کوئی وارننگ موجود تھی جسے محسوس کر کے وہ جی جان سے کانپ گئی اور وہاں سے بھاگ گئی۔ وہ دونوں لاؤنج میں ہی بیٹھی تھی، اسی لیے دروازے سے اندر آتے ہوئے اس کے کانوں میں ان دونوں کی ساری گفتگو پڑ گئی تھی۔
انہوں نے سوچ لیا تھا کہ وہ رجو کو سمجھائیں گے کہ وہ اپنی زبان بند رکھے۔ وہ اپنے کمرے میں آ گیا۔ وہ غزل کو کیسے بتاتے کہ اس نے کتنی مشکل سے شام کو شادی کے لیے راضی کیا تھا۔ چند دن پہلے کی ہی تو بات تھی جب انہوں نے سب کو اپنے اپنے کمرے میں اکٹھا کیا تھا اور اپنا حکم سنایا تھا، پرسوں تمہارا اور غزل کا نکاح ہے، تب تک کے لیے ارم کو اس کے مائکے بھیج دو۔ قاسم شاہ نے اپنے پوتے احتشام شاہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، جو 1 مہینے بعد حویلی واپس آیا تھا۔ وہ ان کی بات سنتے ہی چونک گیا تھا۔ وہ پچھلے کئی دنوں سے اس کو دوسری شادی کے لیے مجبور کر رہے تھے، مگر اب اس کی شادی طے بھی کر چکے تھے تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا، ہمنس نے مجھ سے کم لہجے میں کہا تو بھڑک اٹھے۔ تمہاری اور ارم کی شادی کو 7 سال ہو چکے ہیں، حویلی کو وارث چاہیے، قاسم شاہ غصے سے بولے تو وہ نظریں جھکا گیا۔ دادا جان، میں یہ نکاح نہیں کر سکتا، احتشام نے کمزور سی آواز میں کہا۔ پچھلے اپنے 7 سالوں سے وہ اپنے اور ارم کے لیے یوں ہی بولتا رہا تھا اور اب وہ تھک چکا تھا۔ نکاح نہیں کیا تو عمر کے اس حصے میں تمہاری ماں طلاق یافتہ کہلائے گی، قاسم شاہ نے سخت لہجے میں کہا۔ تو احتشام جانتا تھا کہ اس کا باپ قاسم شاہ کی فرما برداری میں ایسا کر سکتا ہے، تو اس نے قاسم شاہ کے ہاتھ جوڑ دیے۔ ہم نے دادا جان، آپ حسن میرے ساتھ ہرگز نہیں کر سکتے، میری ماں نے ساری عمر اس حویلی کو دی ہے، اب آپ ان کے ساتھ ایسا کریں گے؟ اطلاعات علم کی سن کر ماں بیگم کے ہوش اڑ گئے تھے۔ تو مجھے بھی اور اسی وقت اپنی ہاں یا نا کا فیصلہ بتاؤ گے، اور یہ یاد رکھو گے تمہاری ہاں یا نا کے ساتھ ہی تمہاری ماں کی زندگی کا فیصلہ بھی جڑا ہے۔ انہوں نے صاف اور واضح طور پر اپنی شرط رکھی تھی اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مجبور ہو گیا، صرف اور صرف اپنی ماں کی خاطر کہ عمر کے اس حصے میں انہیں طلاق جیسے داغ کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کی بات مان کر غزل کو اپنے نکاح میں لے لوں گا۔ احتشام کی حامی بھرتے ہی ارم زمیں بوس ہوئی تھی۔ وہ قاسم شاہ کے کمرے میں چائے دینے آئی تھی، مگر لاشعوری طور پر اپنا نام سن کر رک گئی اور یہ ساری گفتگو سن کر دنگ رہ گئی۔ کئی سمیت نہیں تھی کہ میں احتشام شاہ دوسری نکاح کے لیے مان جائے گا، لیکن ایسا ہوا تو وہ خود پر اپنا کنٹرول نہ رکھ پائی، بے ہوش ہو گئی۔ کچھ گرنے کی آواز سن کر وہ سب بھاگتے ہوئے کمرے سے باہر آئے تو ارم کو زمین پر گرا پایا تھا۔ احتشام جان گیا کہ شاید وہ سب جان چکی ہے۔ وہ بہت شرمندہ ہو گیا تھا۔ دستک کی آواز سن کر وہ چونک کر خیالوں کی دنیا سے باہر آئے۔ غزل دروازے پر کھڑی تھی اور اندر آنے کی اجازت مانگ رہی تھی۔ انہوں نے اسے اندر آنے کو کہا تو وہ مسکراتے ہوئے بیٹھ گئی اور کہنے لگی، میں آپ سے باتیں کرنے آئی ہوں، کر سکتی ہوں کیا؟ وہ خوش ہو کر اس سے باتیں کرنے لگے۔ وہ صبح صبح اب زمینوں کے دورے پر نکل جاتا تھا۔ غزل نام کا کوئی وجود بھی گھر میں رہتا ہے، وہ مکمل طور پر بھول جانا چاہتا تھا۔ رات گئے واپس آتا اور صبح صبح نکل جاتا۔ اس روز اس نے ماں بیگم نے اپنے پاس بٹھا ہی لیا کہ اتنے دن ہو گئے ہیں تمہاری شکل دیکھے ہوئے اور تم ہو کہ ماں کو بھی بھول گئے۔ انہوں نے اس سے شکوہ کیا تو بس ہلکا سا مسکرا گیا۔ ایسی بات نہیں ہے، آپ کو بھولا بھول سکتا ہوں۔ وہ آنکھوں سے آنسو صاف کرنے لگی اور کہنے لگی، کتنے دن ہو گئے تمہاری باتیں سنے ہوئے، تمہارے چہرے پر مسکراہٹ دیکھے ہوئے، یا پھر تم جا کر اسے واپس کیوں نہیں لے آتے؟ وہ سر جھکا گیا۔ اماں جان، میری ہمت نہیں ہے، میں کس منہ سے واپس لاؤں؟ میں نے اسے دھوکہ دیا ہے، محبت میں شرک کیا، وہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گی۔ تو میں ایک بار پرانی حویلی جا کر اسے منانے کی کوشش تو کرو، مان جائے گی، عورت معاف کر دیتی ہے۔ انہوں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ وہ نفی میں سر ہلا گیا۔ آپ اسے مجھ سے زیادہ نہیں جان سکتی، میں اس کی رگ رگ سے واقف ہوں۔ وہ مجھ سے ناراض ہے، بہت بری طرح، اور اس بار تو قصور بھی میرا ہی ہے، اور میں اسے کیسے مناؤں؟ ہمت ہی نہیں ہے۔ انہوں نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی۔ میرے بیٹے کو جانتی ہوں کہ تمہارے لیے مشکل ہے، مگر تمہیں یہ کرنا ہوگا۔ ارم کو اس کی اصل جگہ پر واپس لانا ہی ہوگا، اس میں اس گھر کی بہتری ہے۔ کیا بتاؤ، تمہارے آنے کا انتظار کر رہی ہو، اب کافی دن ہو گئے ہیں، تمہیں اس کے پاس جانا چاہیے۔ اماں جان کی باتوں نے اسے کافی حوصلہ دیا تھا۔ ہم نے شادی پر 2 ہفتے گزر چکے تھے،
اور اتنے دنوں سے اسکین آئٹم کی آواز سنی تھی اور نہ ہی دیکھا تھا، اور ہم نے یہ خبردار کرتے ہوئے اس کو دل کیا حال تھا، اسے وہی جانتا تھا کہ ہمت جمع کرتے ہوئے وہ پرانی حویلی چلا آیا۔ ملازمہ اسے دیکھ کے بھاگ کر آئی۔ سلام شاہ سائیں۔ اس نے ماتھے تک لے جا کر سلام کیا ہاتھ۔ وہ جواب دے کر اندر آ گیا۔ ادھر ادھر دیکھا تو وہ کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس نے ملازمہ کی طرف دیکھا۔ تمہاری بیوی جی کہاں پر ہیں؟ نظر نہیں آ رہی۔ ملازمہ نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ صاحب جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ تو آپ کے نکاح کے اگلے دن ہی یہاں سے چلی گئی تھی۔ یہ کہتے ہوئے کہ وہ حویلی واپس جا رہی، وہ چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ایک دم لگا جیسے کچھ بہت غلط ہو گیا۔ تم کیا کہہ رہی ہو؟ حویلی واپس تو نہیں آئی؟ کہاں ہے وہ؟ مجھے سچ بتاؤ۔ غصے کے مارے اس کا فشار خون بلند ہونے لگا۔ ملازمہ نے ہاتھ جوڑ دیا۔ صحیح میں جھوٹ کیوں بولوں گی؟ آپ کے نکاح کا سن کر بہت روئی تھی، ساری رات روتی رہی تھی۔ اگلی صبح انہوں نے اپنا سامان پیک کر لیا اور مجھے کہنے لگی میں حویلی واپس جا رہی ہوں، بلکہ میں تو ان کے ساتھ جانے والی تھی، پر انہوں نے مجھے دروازے سے ہی واپس کر دیا کہ تم جاؤ، میں اندر چلی جاؤں گی۔ اس کے بعد میں واپس آ گئی اور مجھے کوئی خبر نہیں۔ میں تو یہ سوچ رہی تھی کہ وہ آپ کے پاس ہیں، شاہ حویلی میں موجود ہیں۔ ملازمہ سے یہ سن کر اس کا دماغ سنسنا ہو کر رہ گیا۔ ارم چھوڑ کر جا چکی تھی، یہ خیال ہی اس کو مار دینے کے لیے کافی تھا۔ دل ایک دم سے جیسے رک سا گیا۔ اس کا تو کوئی بھی اس دنیا میں موجود ہی نہیں تھا جس کے پاس وہ جاتی۔ ماں باپ تو 2-3 سال پہلے ہی وفات پا چکے تھے، بھائی بہن اس کا کوئی تھا نہیں، اور اس کے رشتہ داروں کے بارے میں وہ کچھ جانتا نہیں تھا کہ کہاں رہتے ہوں گے۔ آخر وہ گئی تو گئی کہاں؟ مجھے یہ بتاؤ تمہاری بیوی کس کمرے میں رہ رہی تھی؟ اس سے پوچھا تھا، شاید اس کمرے سے ہی کوئی کلو مل جائے۔ ملازمہ کے اشارے پر وہ اس کمرے میں آ گیا۔ کمرے میں اس کی اب کوئی بھی چیز موجود نہیں تھی۔ ویسے بھی وہ مطلب یہاں پر آئی تھی تو اپنے کپڑوں کے سوا کچھ نہیں لائی تھی۔ دادا جان کے فیصلے اور احتشام کی ہاں کرنے کے بعد اس کے پاس یہاں آنے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس سے الماری کھولی تو سامنے ہی کچھ رکھا نظر آیا۔ وہ کوئی لفافہ سا تھا۔ اس نے اسے کھولا اور بے دہانی سے پڑھنے لگا، اور ایک دم ہی وہ چونک گیا۔ یہ کوئی عام کاغذ نہیں تھا، بلکہ یہ تو ایک رپورٹ تھی، ایک پریگننسی رپورٹ۔ اور حیران بلکہ شوق والی بات تو یہ تھی کہ اس کے اوپر ارم کا نام لکھا نظر آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ سے رپورٹ چھوٹ کر نیچے جا گری۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی بڑی بات اور ارم نے مجھے بتائی نہیں، اور اس پر وہ یہ گھر بھی چھوڑ کر چلی گئی۔ اسے ارم کے غصے اور ناراضگی کا اندازہ تو تھا، مگر اس طرح بیگانہ کر دے گی اس سے ہرگز بھی نہیں سوچا تھا۔ اس کی نظر سامنے پڑی تو وہاں پر ایک اور کاغذ بھی تھا۔ اس نے اٹھا لیا۔ وہ ارم کی طرف سے خط تھا، ایک بے حد دردناک تحریر۔ لکھا تھا، ادھر تم نے اولاد نہ ہونے کی وجہ سے دوسری شادی کے لیے حامی بھری، ادھر خدا نے میری گود بھر دی۔ تمہیں اس لیے نہیں بتایا کہ میں نہیں چاہتی تھی کہ تم اولاد کی وجہ سے میرے ساتھ رہو، میں چاہتی تھی کہ تم میری وجہ سے، میرے پیار کی وجہ سے میرے ساتھ رہو۔ میرے دل میں امید تھی، ایک آس تھی کہ تم لوٹ آؤ گے میرے پاس۔ تمہارے نکاح کے ساتھ ہی وہ امید بھی ٹوٹ گئی۔ اسی لیے میں اب یہاں سے جا رہی ہوں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تمہیں تمہاری نئی زندگی اور تمہاری نئی شادی بہت مبارک ہو۔ میرے لیے اب میری اولاد ہی کافی ہوگی۔ جب وہ یہ خط پڑھ کر جیسے پاگل سا ہو گیا، بے اختیاری میں ارم کو آوازیں دینے لگا، واپس آ جاؤ ارم، کہاں؟ مجھے معاف کر دو، مجھے ایک بار بتاتی تو صحیح، میں سب کچھ ٹھیک کر دیتا۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھا دیوانہ اور خود سے باتیں کرنے لگا۔ شکستہ قدموں سے وہ واپس آیا اور یوں ہی بے دہانی میں چلتا ہوا اپنے کمرے میں آیا۔ وہ غزل کی موجودگی کوئی اکثر بھلا چکا تھا۔ جب سامنے نظر پڑی تو وہ تیار ہو کر اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے ڈیپ ریڈ گہرے گلے والا لباس پہن رکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں واضح طور پر پیغام نظر آ رہا تھا۔ اسے نظر انداز کر کے باہر جانے لگا تو وہ پیچھے سے آ کر اس کے سامنے ہو گئی۔ آخر تم کب تک مجھ سے جان چھڑاؤ گے؟ مجھ سے دور بھاگنے کی کوشش کرو گے؟ آج میں یہ نہیں ہونے دوں گی۔
وہ پہلے ہی ارم کے خط اور اس کی پریگننسی کی وجہ سے ٹینشن میں تھا۔ اوپر سے غزل نے زبردستی غصے سے اس نے غزل کو پیچھے دھکا دیا، خود دروازہ دھاڑ سے بند کر کے باہر چلا گیا۔ جو ہے وہ بھی اپنے اوپر ہم نے شالت اس کے پیچھے باہر لگ گئی اور اونچی آواز میں ارم کو برا بھلا کہنے لگی۔ خیر، اس کے خیالوں سے باہر نکلو، تمہیں میں نظر آؤں تو مجھ پر توجہ دو۔ وہ چڑیل تو تمہارے دل کے اندر ابھی تک نہیں گئی، آخر تم اسے بول کیوں نہیں جاتے؟ غزل کی اونچی آواز میں اس اپنی نیند سے جگا دیا، اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیا اور اسے چپ کرانے کی کوشش کرنے لگا کہ تم چاہتی کیا ہو؟ میں ہرگز بھی تمہارا نہیں ہو سکتا، اس کے علاوہ جو چاہو کہ وہ ہو جائے گا۔ غزل ایک لمحے کو سوچا، پھر کہنے لگی، میں تمہارے ساتھ بہت انسیکیور ہوں، مجھے ڈر ہے کسی بھی وقت تم مجھے چھوڑ دو گے۔ تم اپنی جائیداد میرے نام کرو تاکہ تم مجھے کبھی نہ چھوڑ سکو۔ وہ ایک لمحے کو چپ ہو کر رہ گیا۔ جائیداد؟ پھر وہ اونچی آواز میں ہنسنے لگا۔ غزل، میں بھی تم سے بڑی بھول ہو گئی، جس جائیداد کی لالچ میں تم نے مجھ سے شادی کی ہے نا، وہ تو میرے پاس ہے ہی نہیں۔ غزل ٹھٹک کر رہ گئی، آخر اتنی بڑی بازی وہ کیسے ہار سکتی تھی؟ وہ آگے کو جھکا، مطلب یہ ہے کہ ساری جائیداد ابھی تک دادا جان کے نام پر ہی ہے؟ ہاں، ان کے جانے کے بعد وہ میرے بابا اور مجھ میں تقسیم ہوگی، مگر جب تک دادا جان زندہ ہے نا، وہ انہی کے نام پر ہے، اور ان کا تو اگلے 20 سال تک اس دنیا سے جانے کا کوئی ارادہ نہیں لگتا۔ معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹاتے اس نے غزل کے چہرے پر چھائی تاریکی سے لطف لیتے ہوئے کہا اور اسے دھکا دے کر چھوڑ کر کمرے میں آتی اپنی ماں کو فون ملایا۔ یا آپ نے مجھے کہاں پھنسا دیا، اور وہ ایک نمبر کا کنگلا آدمی ہے، اس کے نام پر ایک ٹکا بھی نہیں۔ ابو کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ساری جائیداد ان کے چچا کے نام پر ہی ہے، اور ادھر میں دادا جان کر کے پاگل ہوئی جا رہی ہوں۔ جیسے تو تھا کہ آپ اس بڈھے سے میری شادی کروا دیتے۔ ارم وہ بچوں کو ٹیوشن پڑھا رہی تھی۔ جب وہ خالہ کی اسے کانپتے ہوئے آواز آئی، وہ بازار سے واپس آ گئی تھی۔ جلدی سے اٹھی اور انہیں پانی کا گلاس پکڑایا۔ جیتی رہو، خالہ نے اسے دعا دیتے ہوئے پانی کا گلاس پکڑ لیا۔ خالہ، آپ کو کتنی بار کہا ہے کہ مجھے نہیں میرے بچے کو دعا دیا کریں؟ وہ سوگواریت سے بولی تو خالہ نے اس قدر چہرے کی طرف دیکھا۔ کتنی کمزور ہو کر رہ گئی ہے تو، آخر میری بات مان کیوں نہیں لیتی؟ اپنے شوہر کے پاس واپس چلی جا، یہاں پر تجھے مل ہی کیا رہا ہے؟ چند بچوں کو ٹیوشن پڑھا کر تو تیری 2 وقت کی روٹی پوری ہوتی ہے، اپنے بچے کا خرچہ کیسے پورا کرے گی؟ پھر ہم نے ہمیشہ کی طرح جواب دیا، اللہ مالک ہے، مجھے اس پر پورا بھروسہ ہے۔ اس کی ماں کو خالہ زاد بہنیں تھیں جن کے پاس وہ آ کر رہ رہی تھی۔ ایک بڑی دنیا میں وہی اس کو اپنا سہارا نظر آئی تھی۔ وہ اکیلی رہتی تھی، یہ 2 بیٹیاں تھیں اور وہ شادی کر کے جا چکی تھی۔ اللہ بھی سب اپنے پاس دیکھ کر خوش ہوئی تھی۔ ان کی تنہائی دور ہو چکی تھی، مگر ساتھ ہی ساتھ وہ روز سوچتی تھی کہ اپنے ساتھ بڑی زیادتی کر رہی ہے، حالانکہ ہم نے ان پر کوئی بوجھ نہیں ڈالا تھا۔ تو اس نے محلے کے بچوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا تھا، مگر وہ دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ اگرچہ وہ زبان سے بتاتی نہیں تھی، مگر اس کی آنکھوں سے اس کی تکلیف بیان ہوتی تھی کہ وہ کس کرب میں ہے۔ روز شاہ کو یاد کر کے روتی تھی۔ خالہ کی نظروں سے کتنا ہی چھپانے کی کوشش کرتی تھی، مگر انہوں نے بھی ایک دنیا دیکھی تھی، جان جاتی تھی اس کی رات کس اذیت سے گزرتی ہے۔ ارم، تم نے ڈاکٹر کے پاس کب جانا ہے؟ خالہ نے تھوڑی دیر بعد آ کر پوچھا تو وہ ٹال گئی۔ خالہ، ابھی تو میرا نہیں خیال کہ ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہے۔ وہ کیسے بتاتی کہ ابھی تو اس کے پاس اتنے پیسے جمع نہیں ہوئے کہ وہ ڈاکٹر کے پاس چکر لگا سکے۔ خالہ بھی سمجھ گئی تھی، انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ اگلے دن جب بچوں کو ٹیوشن پڑھا رہی تھی، وہ چپکے سے بس اڈے پر چلی آئیں اور گاؤں جانے والی بس پر بیٹھ گئی۔ وہاں جا کر کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی کہ شاہ حویلی کہاں ہے۔ دور سے ہی وہ سب الگ نظر آ رہی تھی، شان و شوکت سے چمکتی ہوئی۔ وہ وہاں پر چلی گئی، چوکیدار سے کہا کہ میں ارم بی بی کے رشتہ دار ہوں، تو وہ جلدی سے ان کو ڈرائنگ روم میں بٹھا کر احتشام شاہ کو اطلاع دینے چلا گیا۔
وہ بھاگتا ہوا ڈرائنگ روم میں آیا تھا۔ دیکھتے ہی کہنے لگا، آپ ارم کی کیا لگتی ہیں اور وہ کہاں پر ہے؟ خالہ کہنے لگی، وہ میرے پاس شہر میں رہ رہی ہے، روز تمہیں یاد کر کے روز روتی رہتی ہے، اس نے اپنی حالت بگاڑ کر رکھ لی ہے، کیا تم نے اسے ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی؟ خالہ نے پوچھا تو وہ کہنے لگا، میں اسے کہاں کہاں نہیں تلاش کیا، آپ نہیں جانتی، میں روز اسی کی تلاش میں گھر سے نکل جاتا ہوں۔ جب سے وہ گئی ہے ایک پل بھی چین سے نہیں سویا، 2 ماہ ہو گئے ہیں اسے تلاش کرتے ہوئے، پلیز مجھے بتائیں وہ کہاں پر ہے، یہ مجھے اپنے ساتھ لے جائے۔ خالہ نے سر ہلاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گی، اگرچہ وہ مجھ سے ناراض ہوگی، مگر میں یہ نیکی کرنا چاہتی ہوں کہ میری زندگی کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے، میرے بعد وہ رل جائے گی۔ اپنے ساتھ لے کے اسے گھر پر آ گئی۔ میں جو بھی دروازے پر دستک ہوئی، ارم نے دروازہ کھولا تو اپنے سامنے کھڑے وجود کو دیکھ کر وہ چند قدم پیچھے ہٹ گئی تھی۔ اسے تو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، یہی لگا تھا کہ یہ سب خواب ہے، وہ یہاں پر کیسے ہو سکتا ہے، لیکن جب اس کے پیچھے سے خالہ کو نکلتے دیکھا تو سب سمجھ آ گیا کہ وہی سے یہاں پر لے کر آئی ہوں گی۔ اس نے ایک شکایتی نظر خالہ کو دیکھا اور اندر آ کر کمرے کے دروازے کو کنڈی لگا لی۔ خالہ نے سب بچوں کو چھٹی کروا دی، خود بھی گھر سے باہر چلی گئی تاکہ وہ دونوں آرام اور سکون سے اپنی بات کر سکیں۔ دروازے کے اس پار وہ تھی اور وہ باہر سے دستک دیتا ہوا، ارم میں جانتا ہوں میں نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا، لیکن پلیز مجھے معاف کر دو، میرے ساتھ گھر واپس چلو، میں تمہاری ساری شکایات دور کر دوں گا۔ وہ گلگیر آواز میں بولی، میں جانتی ہوں کہ تم کیوں واپس آئے ہو، تم میرے لیے نہیں بلکہ اس بچے کے لیے واپس آئے ہو نا، آخر تم نے اولاد کی خاطر دوسری شادی کی تھی، اب جب کہ وہ تمہیں مجھ سے مل رہی ہے تو تم میری طرف بھاگے آئے ہو۔ میں کبھی تمہیں معاف نہیں کروں گی شاہ۔ جس قدر ٹوٹی ہوئی لگ رہی تھی، اسے اندازہ لگانا کافی تھا کہ اس کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ وہ کافی دیر تک اسے منانے کی کوشش کرتا رہا، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ وہ بھی جانتا تھا کہ ہم نے وہ اتنی آسانی سے نہیں مانے گی، تبھی خالہ واپس آ گئی۔ وہ کہنے لگا، اس کا خیال رکھیں، میں پھر واپس آؤں گا۔ جاتے ہوئے اس نے چپکے سے خالہ کے ہاتھ پر ڈھیروں پیسے تھما دیے تھے۔ غزل نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آج تو وہ قدم اٹھا کر ہی رہے گی، جس کی پلاننگ وہ پچھلے کئی دنوں سے اپنے ماں باپ کے ساتھ مل کر رہی تھی۔ گھر پر ہم نے دادا جان کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ احتجاج نصیب معمول کو ڈھونڈنے کی غرض سے باہر تھا اور اس کے ماں باپ کو دوسرے گاؤں کسی کی عیادت کے لیے جانا تھا۔ آج پورا موقع تھا جسے وہ گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ کمرے سے باہر نکل کر اس نے ملازمہ کو کہا کہ وہ گھر چلی جائے۔ مجھے ملازمہ خوشی خوشی چلی گئی تو وہ کچن میں آ گئی۔ چائے بنا کر اس نے اس میں کچھ نشہ آور گولیاں ملائیں اور کہا کہ شاہ کے کمرے میں آ گئی۔ جو ہے وہ اسے دیکھ کر اٹھ کر بیٹھ گیا، ارے تم یہ چائے کیوں لے کر آ گئی؟ ملازمہ کو کہتی وہ لے آتی، وہ مسکرا کر بیٹھ گئی۔ اصل میں اس کی ماں کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو وہ جلدی جلدی میں چلی گئی، تو میں سوچ میں تھی کہ آپ کے لیے چائے بنا کر لے آؤں۔ اچھا کیا، ویسے بھی مجھے چائے کی طلب ہو رہی تھی، قاسم شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا اور اٹھ کر کپ ہونٹوں سے لگا لیا۔ وہ چپ چاپ اس چائے کو پیتے ہوئے دیکھتی رہی۔ جب چائے ختم ہو گئی تو وہ پوچھنے لگی، کیسی بنی تھی چائے؟ اچھی تھی، وہ سر ہلا کر بولے۔ آپ دروازہ بند مت کیجیے گا، میں 2 منٹ میں آ رہی ہوں۔ وہ اپنے کمرے میں آ کر مطلوبہ چیز ڈھونڈنے لگی۔ 2 منٹ بعد ہی وہ چیز اسے مل گئی تو وہ واپس قاسم شاہ کے کمرے میں آئے۔ وہ ادھر ادھر ڈول رہے تھے۔ دادا جان آپ سے کام تھا، یہ انہوں نے مشکل سے اپنی آنکھیں کھولتے ہوئے اسے دیکھا۔ سب کچھ قاسم اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آ رہا تھا، دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ یہ کچھ کاغذات ہیں، آپ ان پر دستخط تو کر دیں۔ نشے کے اثر میں ہونے کے باوجود وہ تھوڑا سا چونک سے گئے۔ یہ کیسے کاغذات ہیں؟ وہ چالاکی سے بولی، مجھے نہیں پتا، مجھے تو احتشام شاہ نے کہا تھا کہ یہ دادا جان سے سائن کروا کر رکھ لینا، صبح صبح انہیں چاہیے۔ اصل میں آپ سوئے ہوتے ہیں نا، تو آپ کو صبح صبح اٹھانا مناسب نہیں سمجھا۔
قاسم شاہ کا دماغ بالکل بھی کام نہیں کر رہا تھا۔ غزل کی باتیں سمجھنے میں انہیں بہت مسئلہ ہو رہا تھا۔ انہوں نے پین پکڑ کر ایک جگہ دستخط کر دیے۔ ہم نے احتشام کا پیس آیا تو غیر معمولی خاموشی کا احساس ہوا۔ اماں کے بارے میں تو اسے معلوم تھا کہ آج انہوں نے دوسرے گاؤں جانا تھا، لیکن ملازمہ کہاں پر تھی اور یہ غزل بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ خیر، میں پہلے ذرا اندازہ جان سے سلام کر لوں، پھر دیکھتا ہوں کہ کیا معاملہ ہے۔ وہ سوچتا ہوا دادا جان کے کمرے میں آ گیا اور آگے کا منظر اس کے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھا۔ غزل نے دادا جان کے سامنے کچھ پیپرز رکھے ہوئے تھے اور زبردستی ان سے سائن کروانے کی کوشش کری تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ دھاڑا تو وہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ کچھ نہیں، وہ بس میں سے جواب نہیں بن پا رہا تھا۔ شاہ کو کچھ غیر معمولی پن کا احساس ہوا۔ تبھی قاسم شاہ ایک طرف کو جھول گئے۔ دادا جان، وہ چیخا، یہ سب کیا چل رہا ہے غزل؟ مجھے سچ سچ بتاؤ ورنہ میں تمہاری جان لے لوں گا۔ غزل کا تو ہوش ہی اڑ گئے۔ عین وقت پر بازی یوں پلٹ جائے گی، اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ بس ایک صفحے پر دستخط ہونے باقی تھے اور پھر وہ اپنا خواب حاصل کر لیتے۔ اس نے اپنے نام جائیداد کی منتقلی کے تمام کاغذات بنوائے تھے۔ تم نے دادا جان کے ساتھ کیا کیا ہے؟ مجھے سچ سچ بتا دو ورنہ میں ابھی اور اسی وقت پولیس کو بلوا لوں گا۔ پولیس کا نام سن کر وہ گھبرا کر بولی، ایسا کچھ نہیں ہے، میں نے تو بس انہیں 1-2 گولی دی تھی تاکہ یہ اپنے ہوش میں نہ رہیں اور کاغذات پر سائن کر دیں۔ پلیز مجھے معاف کر دو، میں دادا جان کے ساتھ کچھ غلط نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ جلدی سے آگے ہوا اور اس نے سارے کاغذات کو ابھار دیا، پھر دادا جان کو اپنے بازو میں اٹھا کر ہاسپٹل لے جانے کے لیے بھاگا۔ جانے سے پہلے وہ غزل کو لاک کرنا نہیں بھولا، اسے وہ سزا دیے بغیر نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ جلدی سے ایمرجنسی میں وہ قاسم شاہ کو لے کر گیا تھا۔ ڈاکٹر سے جلدی سے ان کا ٹریٹمنٹ کرنے لگے۔ کچھ دیر بعد احتشام شاہ کو بتایا گیا کہ ان کو نشہ آور دوائی دی گئی تھی اور اگر آپ جلدی ہاسپٹل نہ لے کر آتے تو قریب تھا کہ وہ ری ایکٹ کر جاتی، کیونکہ ان کا بلڈ پریشر بہت ہائی ہو رہا تھا۔ اس نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھیج لیں۔ غزل کی تو آج خیر نہیں تھی۔ اس نے اس کی ہر بدتمیزی کو برداشت کیا، اس کے برے رویے کو برداشت کیا تھا، لیکن آج اس نے دادا جان کے ساتھ کیا کیا تھا وہ ہرگز بھی برداشت کرنے کے قابل نہیں تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کی اماں اور بابا جان بھی آ گئے۔ انہیں وہ اطلاع دے چکا تھا۔ دادا جان کے پاس ان کو ٹھہرا کر وہ خود گھر چلا آیا۔ جاتے ہوئے اس کے ساتھ پولیس بھی تھی۔ وہ غزل اور اس کے ماں باپ کو سزا دلوانا چاہتا تھا تاکہ ان کے ہوش ٹھکانے آ جائے۔ غزل اس سے معافی مانگنے لگی، ہاتھ جوڑنے لگی کہ مجھے معاف کر دو، مجھے چھوڑنا چاہتے ہو تو چھوڑ دو، میں تم سے کبھی کوئی ڈیمانڈ نہیں کروں گی، بس مجھے پولیس کے حوالے مت کرو۔ یا اس کے باپ بھی گڑ گڑانے لگا، دیکھو میں رشتے میں تمہارا چاچا لگتا ہوں، مجھے معاف کر دو، ہم دولت کی لالچ میں اندھے ہو گئے تھے۔ احتشام پولیس والے کو اشارہ کر ان کو اپنے ساتھ لے جائیں، کا فیصلہ دادا جان ہی کریں گے، جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوتے یہ حوالات کی سیر کریں۔ وہ پھر سے اسپتال چلا آیا۔ کچھ سوچ کر اس نے انہیں ارم کے خلا کے نمبر پر کانٹیکٹ کیا اور انہیں دادا جان کی حالت کے بارے میں ارم کو بتانے کا کہا۔ اس کی توقع کے مطابق جب ارم نے دادا جان کے اسپتال میں ہونے کا سنا تو وہ خود پر قابو نہیں رکھ پائی اور ان کو دیکھنے چلی آئی۔ وہاں قاسم شاہ کو جب ہوش آیا تو کچھ پل سمجھ ہی نہیں آیا کہ ہوا کیا۔ ایسا جب سب یاد آیا تو سر پکڑ کر بیٹھ گئے کہ انہوں نے یہ کیا کر دیا۔ احتشام انہیں تسلی دی کہ آپ ٹھیک ہیں، ہمارے لیے کافی اور فکر مت کریں، باقی سب انڈر کنٹرول ہے۔ ارم کو دیکھ کر وہ چونک گئے۔ احتشام نے بتایا کہ آپ کی طبیعت کسن کر آئی ہے، ورنہ یہ مجھ سے ناراض اور کبھی بھی واپس نہ آتی۔ ارم نے آگے بڑھ کر دادا جان کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، آپ کیسے؟ اور پھر وہ احتشام شاہ کی طرف دیکھ کر بولی، میں ابھی بھی واپس نہیں آئی، دادا جان کو دیکھ کر میں واپس چلی جاؤں گی۔ احتشام صاحب کو غزل کی حقیقت پتہ چل گئی تھی اور وہ اپنے فیصلے سے بہت شرمندہ تھے۔ انہوں نے جانتے بوجھتے ارم کے ساتھ زیادتی کی اور وہ اتنی اچھی تھی کہ پھر بھی ان کی عیادت کو پہنچ گئی۔ انہوں نے ارم کو کہا، ہم نے ہاتھ جوڑ دیے، بیٹا میں بہت شرمندہ ہوں، کیا تم مجھے معاف کر دو گی؟ ایک ہم نے ان کے ہاتھ جلدی سے تھام لیے۔ آپ ایسے مت کہیں، آپ مجھ سے بڑے، میں نے کبھی بھی آپ کی باتوں کا برا نہیں مانا۔ کچھ دیر ان کے پاس بیٹھ کر باتیں کر کے وہ جانے کے لیے مڑی تو اسپتال سے باہر نکلی ہی تھی کہ شام اس کے پیچھے بھاگتا ہوا آیا۔
ہاں تو پھر تم میرے ساتھ حویلی واپس آ رہی ہو نا؟ جیسے جیسے بڑے یقین سے پوچھا۔ انہوں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں نے تمہیں معاف نہیں کیا۔ آگے بڑھ کر اس کا راستہ روک لیا۔ تم میرے ساتھ حویلی واپس جاؤ گی؟ وہ 2 قدم پیچھے ہٹی۔ ہرگز نہیں، پھر میں جو کروں گا تم مجھے روک نہیں پاؤ گی۔ اس نے جیسے دھمکی دی۔ ہم نے اس کی دھمکی کو ہوا میں اڑا دیا اور ایک طرف سے ہو کر نکلنے لگی، لیکن شام نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب کی بار یہ ہوگا جانے نہیں دے گا۔ اس نے سب لوگوں کے سامنے ہی اسے بازوں میں اٹھا لیا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ وہ گھبرا کر چلائی۔ سب دیکھ رہے ہیں۔ اسے لے کر گاڑی کی طرف چلایا۔ تو دیکھنے دو، میں اپنی بیوی کو اٹھایا ہے، گرل فرینڈ کو نہیں، اور اب میں تمہاری ایک نہیں سنوں گا۔ اسے یوں ہی اٹھا کر گاڑی میں لے آیا۔ گھر آ کر اسے کمرے میں بیڈ پر لٹایا تو وہ غصے سے اٹھ کھڑی ہوئی کہ تم اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو؟ پہلے تو میرا دل توڑو گے، میرے ساتھ بے وفائی کرو گے، اور سمجھتے ہو کہ میں اتنی آسانی سے تمہیں معاف کر دوں گی؟ میں تمہارے ساتھ ہرگز بھی نہیں رہوں گی۔ تم وہیں غزل ڈیزرو کرتے ہو، تم اسی کے ساتھ رہو۔